अम्मा ने हमें उर्दू पढ़ाई और मेरी ख़ामियाँ जो हैं नहीं निकली थी हमारे बचपन में, तो अम्मा कहती थी तुम लोग नहीं पढ़ोगे। हमने, हमारी दोस्त है, कल परसों मेरे थे तो हमने कहा था, अम्मा कहती तुम लोग थूकोगे। मैं सोचते थे हम भी तो थूकेंगे हमें तो हमारी जो दोस्त यहाँ बैठी हैं ज़ोरा, अम्मा कहती ऐसी लड़कियों से मिलोगी तो तुम लोगों की ज़बान ठीक हुई। मगर असल बात तो ये है कि हमारी ज़बान इसलिए ठीक हुई कि मेरे मियाँ जो थे फैज़ाबाद के थे और हम उनसे उर्दू में बोलते थे, तो बोलते बोलते 30 साल में ज़बान थोड़ी सी साफ़ हो गई। सिर्फ हम अंग्रेज़ी में लड़ते हैं, उर्दू में लड़ना नहीं आता मुझे। किसी और ने मुझसे अभी कहा कि अगर तुम लड़ना सीखो हम सिखा देंगे। हमने कहा नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम गाली गलौज सीखें उर्दू में, अंग्रेज़ी में काफ़ी आते हैं, ठीक है। मगर ये है कि हम उर्दू बोल लेते हैं अब काफ़ी रवानगी के साथ। मगर हमने जैसे कि यहाँ कुछ जो वर्कशॉप्स भी हैं, हमने अपने ज़माने अम्मा ने जो पढ़ाया तो बहुत कुछ पढ़ लिया था और इसकी वजह से हमें अंदाज़ा है कि कौन से लोग अच्छे थे कौन से। मगर अब इसको पढ़ते पढ़ते हम बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ने लगे। हमने कहा देखो असल में हम पढ़ते नहीं हैं ना, इसकी वजह से बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं। और चूँकि हम अंग्रेज़ी माहौल में रहते हैं, हम कनाडा में रहते हैं, अंग्रेज़ी बोलते रहते हैं, तो एक चीज़ अच्छी हो गई वहाँ रहने से कि हम अंग्रेज़ी मिला कर नहीं बोलते उर्दू। हम या तो उर्दू बोलते हैं या अंग्रेज़ी बोलते हैं। यहाँ के है ना कि दो लफ्ज़ उर्दू के और 4 लफ्ज़ अंग्रेज़ी के टीवी वगैरह पे आप देखते हैं, उससे हमें बहुत चिढ़ है। मगर बाकी वक्त ये है कि हम अंग्रेज़ों से अंग्रेज़ी बोलते हैं, अपने लोगों से उर्दू बोलते हैं। तो लेकिन नाज़ आपा, मैं ये चाहूँगा कि इससे पहले कि अब बहुत से लोग ऐसे हैं, यंग लोग भी हैं, उनको आप ज़रा अपनी वालिदा की ज़िंदगी और उनकी जो हाँ, हयात उनके है, मैं बता सकती हूँ। उनके बारे में हाँ, ज़रा बताइए तो ताकि उनको भी मालूम उनको पड़े, अंदाज़ा हो। जी, हाँ जी। देखिए, मेरी वालिदा जब उनकी परवरिश बहुत दिलचस्प तरीके से हुई। हमारे नाना बहुत रोशन ख्याल के थे और वो चाहते थे कि अम्मा अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ें, और उनकी गवर्नेंस रखी गई और वो जैसे वो कहते हैं ना बाइलिंगुअल हो गई थी, दोनों ज़बानें उनको बचपन से आ गई थी। कहती हैं उनको उर्दू किसी ने नहीं पढ़ाई, बहरहाल थोड़ी सी फ़ारसी सीख ली, अरबी सीख ली, उर्दू ऐसे के ऐसे आ गई। मेरी नानी बहुत सख्त पर्दा करती थी, हमारे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है इसलिए कि उसका नाम महरम की आँख उस पर पड़ेगी। तो आप सोचिए क्या तज़ाद था उनकी ज़िंदगी में। एक तरफ नाना जान हमारे, उनको अंग्रेज़ी कपड़ा ड्रेस, हम आपकी तस्वीरें हैं उस तरह पूरा पहनावा का, ये गले में वगैरह, और बाकी वक्त अम्मा कहती कलफ वाला और मांग भी नहीं निकाली गई, यानी इस तरह के वो रहती थी पर्दे में। और वो जब जाती थी स्कूल तो वो उनका जो गाड़ी थी उसके साथ वो पर्दे होते थे जो पुराने ज़माने में लोगों का था। और मेरे नाना तो चाहते थे कि पढ़ें, और हर वक्त हमारी नानी खफा होती थी कि लड़की ख़राब हो जाएगी तो उनको निकाला जाता। तो अम्मा कहती थी दे आर लार्ज गैप्स इन माई एजुकेशन। उनको यही एक एहसास करती थी कि मैं ठीक से नहीं पढ़ा मैंने। बहरहाल हमारी वालदा बीए तक कलकत्ते में बीए पढ़ने गई, तो उस वक्त हमारे अब्बा का जब प्याम आया तो बड़ी दबी से आवाज़ में मेरे नाना ने कहा मेरी लड़की पढ़ रही है, वो चाहती है कि वो ख़त्म कर ले। तो मेरे अब्बा ने कहा हाँ हाँ पढ़ लें। अम्मा ने कहा इसी वजह से फिर हमारे अब्बा मेरे लिए बिल्कुल ज़बरदस्त इंसान हुए कि उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं मुझे तो इसी वक्त शादी करनी है। मगर मेरे अब्बा जो थे बहुत मज़े के थे, वो चाहते थे पढ़ी लिखी बीवी। और उनको हमारे दादा ने, जब हम आप लोगों को किस्से से सुनाने की, इससे आपको एक तरह से हम लोगों की किस्से कहानियों की जो चीज़ है, तो हमारे दादा ने उनको 12 पढ़ी लिखी लेडीज़ का भेजा जिनसे बहुत से लोगों से मिल चुके हैं। तो मेरे अब्बा ने कहा ऑन पेपर देर ऑल गुड, आई मैरी द लॉट। मेरे दादा बहुत खफा हुए कि ये क्या बदतमीज़ी, क्या कह रहे हो। बहरहाल तो हमारे अम्मा की अब्बा की शादी हुई, मगर उससे पहले मैं यही कह रही हूँ कि अम्मा की इस किस्म की ज़िंदगी हुई। मगर उन्होंने इसलिए और पढ़ लिया कि मेरे मामू गुज़र गए थे, अलीगढ़ गए थे, टीबी हुआ था और वो गुज़र गए थे। वो अम्मा से 6 साल बड़े थे। तो उससे फिर मेरी नानी ज़रा कुछ चुप हो गई, क्योंकि अब एक ही थी, कई भाई बहन हुए थे मगर गुज़र गए थे। तो अम्मा फिर इस तरह से पढ़ भी लीं, क्योंकि मेरी नानी फिर सिर्फ उन्होंने अब्बा से मेरे नाना से कहा कि इनकी शादी कर दें मेरे सामने। बीमार रहती थी और ये है कि 5 महीने बाद गुज़र भी गई। तो मेरी वालदा का कहना था कि अगर वो ज़िंदा रहती तो शायद उनकी थोड़ी सी वो जो सख्ती करती थी कि ये नहीं करो, वो देख कर वो ठीक से हो जाती हैं। मगर खैर अम्मा ने काफ़ी हद तक अपनी किताब पर्दा टू पार्लियामेंट में लिखा है इसके बारे में। दोनों, उसका तर्जुमा भी अम्मा ही ने किया था उर्दू में, वो दोनों किताबें हैं। अम्मा के सबसे मज़े की बात है कि जिनको कहते हैं
ہمارے ابا بھی ایسے تھے. یہ لوگ اس زمانے کے جو لوگ تھے دونوں زبانیں بالکل آرام سے بولتے تھے, اور شاعری وائری جو کرتے تھے اس دونوں زبانوں کی ان کو آتی تھی. ہمارے ابا نے تو انگریزی 14 برس کی عمر میں سیکھی تھی, اگر کیمبرج میں پڑھے. تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سب چیزیں کھولی ہیں. اور ابا کہتے ہیں چٹائی تھی جب انہوں نے پڑھا تھا, غلام فاروق کے ساتھ پڑھا تھا انہوں نے کم عمری میں. تو یہ ہے, یہ تو آپ کو پتا تھا کیونکہ آپ نے وہ ریسرچ کیا. جی. ہاں تو یہ بہرحال یہ تو تھی. اب ہم جو یہ کہانیاں ہیں اس کی طرف آتے ہیں, کیونکہ یہ میرے خیال سے ایک بہت ہی اچھی چیز ہوئی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے جو ان کو دوبارہ شائع کیا ہے, کیونکہ یہ ملتی نہیں تھی کہیں بھی بازار میں. نہیں, بالکل نہیں مل رہی. اور مجھے یاد ہے کہ جو میں نے بھی یہ اس کی کاپی آج سے تقریباً 15 سال پہلے کسی لائبریری سے لی تھی, شکستہ حال ایک کتاب تھی, اور یہ اب دوبارہ آ گئی ہے اور اس پہ ہم بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم ڈاکٹر عارفہ سعیدہ صاحبہ کا استقبال کرتے ہیں جو کہ غالباً کہیں مصروف ہو گئی تھیں. اور نہیں, ہم نے صرف اماں کے بارے میں باتیں کی ہیں. ہم نے کہا کہ وقت لوگ بہت بیٹھے ہوئے ہیں اس شکریہ. لیے. سارے سیشن چونکہ تھوڑا دیر میں ہو رہے تھے جی, اور ہم وہ لیون کی ہاں لیون میں ہم بھی تھے تھوڑی دیر تو پہلے تھے اور نکل میں اس کے لیے رک گئی. یہ باقی سارے مائک اگر ہم جی بہت شکریہ رضا رومی کہ آپ نے بات شروع کر دی اور آپ نے شائستہ اکرام اللہ صاحبہ کا اماں کی حیثیت سے تعارف کروایا. ہاں, میں نے کہا یہ میں کر لوں تو صحیح رہے گا اس طرح سے. نہیں جی بالکل صحیح, کیونکہ مجھے یہ اطلاع دی گئی تھی کہ سیشن جو ہے وہ آدھا گھنٹہ 3 بجے کی بجائے اب 3:30 شروع ہوگا, تو اس لیے یہاں سب لوگ بیٹھے تھے اور مجھے ٹیکسٹ پہ ٹیکسٹ آ رہا تھا. وہ شاید سب کو اطلاع نہیں پہنچی ہوگی. میری غیر مشروط معذرت آپ سب کے ساتھ, اور میرا بہت خوشگوار فریضہ تو یہ تھا کہ میں ان دونوں کا تعارف کراتی, سو اب اس کی ضرورت نہیں رہی. نہیں, آپ کریے. نہیں, رضا رومی موجود ہیں جو پڑھتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں اور تنقید بھی کرتے ہیں اور تبصرہ بھی, اور ناز اکرام اللہ موجود ہیں جو صاحب کتاب سے واقف ہیں. کتاب سے تو ہم سب واقف ہوئے. یہ جیسا جب میں داخل ہوئی تو میں نے رومی کا جملہ سنا تھا کہ ہم نے اس کتاب کو ایک بہت پرانی شکل میں دیکھا تھا, اور مجھے بہت خوشی ہوئی. 2-3 دن پہلے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس والوں نے میرے ذمہ یہ کام لگایا کہ یہ کتاب دوبارہ آئی ہے, اور کوشش نصیبی اور جن سے بات کرنے کا شرف میں طالب علم تھی جب میسر ہوا, ان خواتین میں سے مسلم خاتون جنہوں نے پہلے ہی PhD کی اور جن کی کتاب پردہ ٹو پارلیمنٹ سے ہم سب واقف ہیں, اور اتنے واقف ان سے نہیں تھے. یہ کہانیاں آج کے پس منظر میں ہمیں بہت معصوم, بہت سادہ اور بہت پیچیدہ نہیں معلوم ہوں گی, مگر یہ کہانی اسی طرح سے پیچیدہ ہے اگر زندگی پیچیدہ ہوتی. بات کرنے کا ایک جو طریقہ اور ڈھنگ ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلا ہے, اور وقت کی ضرورتوں نے اس انداز کو بدلا ہے. 1940 میں شاید یہ کتاب لکھی گئی, ذہن مجھے صحیح ساتھ دیتا ہے. اور یہ جو دوسری 2 جنگوں کے درمیان کا وقت ہے, یہ انسان کی جذباتی زندگی پہ بہت ہیجان آمیز گزرا ہے, اور بہت سی اس میں تبدیلیاں آئی ہیں. اس کے تعارف میں بھی کاظمی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک طرف انگارے لکھی گئی تھی, رشید جہاں کا افسانہ, اور اسی وقت یہ افسانے بھی آتے ہیں. موضوع ان کا بھی عورت ہے, اور بدلتی ہوئی عورت ہے, اور وہ عورت ہے جو بدلنا چاہتی ہے. وہ عورت آج بھی بدلنا چاہتی ہے. اس وقت بدلنے کے طریقے اور جو انداز تھے وہ تھوڑے سے مختلف ہیں. مثلا نصف بہتر اس میں ایک افسانہ ہے. ہم آج بھی شاید نصف بہتر کہتے ہیں ان کو کہ جن کا کوئی دوسرا ان سے نصف بہتر موجود ہوتا ہے. لیکن اس افسانے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک پوری کہانی خود کلامی کے طور پہ سامنے آتی ہے. یادداشتوں کو خود کلامی کے طور پہ دہرا دینا سوانے کا بھی حصہ ہوتا, تاریخ کا بھی حصہ ہوتا, اور خود انسان کے تجربے اور احساس کا بھی حصہ ہوتا. تو جہاں تک ایک فنکاری کا تعلق ہے, اس میں ان کی فنکاری میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا. گو یہ کہانیاں شاید اس لیے بہت سادہ لکھی گئی کہ جن لوگوں سے اس وقت کا تعارف تھا وہ زندگی کی اتنی پیچیدگیوں سے واقف نہیں تھے. میں اس سے پہلے کہ بہت زیادہ وقت اس کتاب کے بارے میں آپ سے لوں, میں سب سے پہلے ناز اکرام اللہ صاحبہ کو دعوت دوں گی
کہ وہ صاحب کتاب کے حوالے سے تو بات کریں سو کریں، اس کتاب کے حوالے سے بھی بات کریں، اور اس کے پس منظر کے لیے اگر ہمیں کوئی مزید اطلاع دے سکیں تو ہمیں میں بہت ممنون ہوں گی ذاتی طور پر. آواز آ ٹھیک سے؟ اچھا، بات یہ ہے کہ یہ کتاب میں نے پھر سے جلدی پڑھی جب مجھ کو امینہ نے کہا کہ آپ اس پہ آپ کو آنا ہے اس سلسلے میں. تو ہمیں ایک تو خیر یہ تھا کہ اماں نے ہم لوگوں کو اردو اچھا ہوا سکھا دی کہ ہم باہر رہتے تھے زیادہ تر اپنی زندگی میں، تو وہ ہم لوگوں کو پڑھایا کرتی تھیں اور ان کو بہت زبردست دلچسپی تھی اردو میں، اور اس کی وجہ سے انہوں نے جو ہم لوگوں کو اردو میں شاعری اور جیسے سروتارا بیگم اس قسم کی اردو کی ناول وغیرہ پڑھائے، اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی دلچسپی اردو زبان سے بھی ہوئی. تو یہ کہانیاں جو تھیں جب اماں نے لکھی تھیں، اس کا پھر بعد میں جب یہ کوشش ناتمام نکلی چھپ کر، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ کتابیں جو یہ کہانیاں جو تھیں یہ اصلی لوگوں پہ تھیں جو انہوں نے دیکھا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کو ہم نے کہا آپ نے اور کیوں نہیں لکھی، تو کہنے لگیں بس وہ حالات ایسے رہے کہ ہمارا جی تو چاہتا تھا مگر ہم نے اور نہیں لکھی. تو ایک طرح سے یہ ایک بہت مختصر سا ہے مگر ان میں بہت کچھ انہوں نے کہہ دیا لوگوں کی زندگی پہ، اور عورتوں کا جیسے آپ کہہ رہی تھیں کہ عورتوں کی زندگی کس طرح لوگ گزارتے تھے. ایک کہانی مجھے بہت ہی مختلف سی لگی، وہ ایک دو پھول ساتھ نکلے، جس میں ایک بچے کی کہانی ہے جو کہ مجھے بہت دردناک لگی، کیونکہ اس کے والد کی پھر سے شادی ہو جاتی ہے اس میں جو اماں نے لکھا ہے. اور مجھے شانتی جو ایک کہانی ہے جو آخر میں ہے، وہ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے. میری والدہ کہہ رہی تھی کہ یہ بالکل ان کو یاد ہے یہ کہانی کب ان کے ذہن میں آئی، کیونکہ کسی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا. تو آپ لوگوں کو مجھے اگر آپ لائبریری میں یا ویسے آپ لیں اس کتاب کو تو آپ کو پسند تو ضرور آئیں گی. دکھی کہانیاں ہیں، ایک ہی کہانی ہے جو کہ ذرا خوش ہے ان دی اینڈ. باقی میں تو یہی ہے کہ کوئی وہ نہیں ہے، مگر زندگی بھی تو ایسی ہی ہے نا، یعنی ہیپی اینڈنگ بہت کم ہوتی ہیں لوگوں کی زندگی میں. رضا، اس سے پہلے کہ میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلاؤں کہ وہ کہتی ہیں کہ ان کہانیوں کا انجام جو ہے وہ دکھی، جسے انہوں نے دکھی کہا، میں بعد میں جرأت کروں گی کہ اس سے اختلاف کروں. آپ بتائیے کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے. میرے خیال سے آپ کی بات جو آپ نے پہلے بات کہی میں وہیں سے سہرا پکڑوں گا کہ 1940 کی دہائی میں یہ کہانیاں لکھی گئی تھیں، اور یقیناً سادہ انداز ہے جیسا کہ انہوں نے بھی کہا، لیکن جو ان کی جو مضامین ہیں اور جو تھیمز ہیں وہ میرے خیال سے اپنے وقت سے کہیں آگے ہیں. اور خصوصاً خواتین کے حوالے سے اگر آپ اس میں دیکھیں کہ تقریباً ساری کہانی وہ کہیں اس کو گھمائے پھرائے، کہیں سیر پر لے کر جائے، اور دیوالی بھی آتی ہے، کرسمس بھی آتی ہے، پوجا کی بھی چھٹیاں ہوتی ہیں وہ بنگال میں، لیکن وہ کہیں نہیں جا پاتے. اور بالآخر جو یہ خاتون جو ہوتی ہیں آخر میں وہ ان کو چھوڑ کر چاہتی ہیں اور ایک خط ان کے نام بھیجتی ہیں. میں اس کے کچھ ٹکڑے پڑھوں گا کیونکہ وہ پڑھنے لائق ہیں. اور وہ خط لے کر واپس فلیٹ میں آیا، ٹوپی اتار کر رکھ دی اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لفافہ چاک کرنا شروع کر دیا. خط بہت طویل تھا، سوریا نے لکھا تھا، یہ جو ان کی بیگم ہے. اور اب خط کا متن ہے: جمیل، میں اب واپس نہیں آ رہی ہوں. تمہارے ساتھ زندگی ناممکن ہے، بلکہ تمہارے ساتھ جو 5 سال میں نے گزارے وہ زندگی کے مترادف نہیں. زندگی نام ہے سیر و تفریح زندہ دلی کا، اس میں کوئی بھی چیز تمہارے ساتھ مجھ کو میسر نہیں آئی. تم میں اس کی اہلیت ہی نہیں، اس کا احساس ہی نہیں. تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا اور پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کے سوا بھی کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے. شاید پہلے زمانوں کی عورتوں کو اس کے سوا کوئی چیز کی خواہش نہ ہوتی ہوگی، نہیں ہوتی تو ضرور ہوگی، لیکن ان کو یہ تعلیم دی جاتی تھی کہ یہ خواہش بے جا ہے اور بہرحال شوہر کی خوشنودی میں نجات ہے. مجھ کو یہ تعلیم نہیں دی گئی. مجھ کو یہ لکھایا پڑھایا گیا ہے کہ عورت بھی مرد کے ساتھ ساتھ زندگی کی دلچسپیوں میں حصہ لینے کی حقدار ہے. اس لیے جب مجھ کو وہ چیزیں نہیں ملیں تو میرے دل میں صبر کے بدلے بغاوت کا جذبہ پیدا ہوا، اور پھر تم نے مجھ کو قفس میں رکھا، لیکن قفس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور باغ کے جھونکے آنے لگے. اگلے زمانے میں مرد عورتوں کے ساتھ قیدیوں کا سلوک کرتے تھے، لیکن کم سے کم ان کو یہ خیال رہتا تھا کہ جیل خانے کی سلاخیں مستحکم رکھیں.
تم نے مجھے قیدی بنا کر رکھا، لیکن قیدی کی جو حفاظت کرنی چاہیے وہ بھی نہ کی۔ میری پرورش آزادی کی ہوا میں ہوئی تھی، میں نے حقوق نسواں کی آوازوں میں ہوش سنبھالا تھا، اس لیے میرے بالوں پر میں اڑنے کی سکت باقی تھی۔ میں قفس کی چڑیا نہ تھی، اس میں کیسے رہ جاتی؟ تم نے اور تم جیسے ہزاروں مردوں نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا۔ تم میں سے اکثر نے نفسیات کالجوں میں پڑھی، لیکن نفسیاتی اصول کے مطابق اپنے طرز عمل کو جانچنے کا خیال پیدا ہی نہیں ہوا۔ میری اس روش پر بہت کچھ لان تان ہوگی، شاید اخباروں میں مضامین چھپیں، علماء دین فرمائیں گے دیکھا عورت کی تعلیم اور بے پردگی کا نتیجہ، لیکن یہ صرف عورت کی تعلیم اور بے پردگی کا نہیں، مرد کی جہالت اور تنگ نظری کا نتیجہ بھی ہے کہ اس نے عورت کو پڑھانے کے بعد، عورت کو آزاد کرنے کے بعد بھی اس سے غلاموں کا سلوک رکھا۔ غلامی کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ انفرادی اور اجتماعی طور پر آج لوگ غلامی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور پھر عورت اس کلیہ سے کس طرح مستثنیٰ ہو سکتی ہے؟ بہرحال اب تو میں جاتی ہوں، کہاں یہ مجھے خود معلوم نہیں، فی الحال حمید کے ساتھ۔ تم کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، حمید ان کا ایک ہمسایہ ہے کلکتہ میں، تم کو تعجب تو نہیں ہونا چاہیے، پر ہوگا۔ خلا کی درخواست باقاعدہ طور پر تمہارے پاس پہنچ جائے گی، تمہارے غرور کو بے شک سخت دھکا پہنچے گا، لیکن میں 6 سال تمہارے ساتھ رہی ہوں، تمہاری طبیعت کا مجھے اندازہ ہے کہ تم کو دلی رنج کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ کچھ دن کے بعد تم آزاد محسوس کرنے لگو گے، اور دفتر کا کام اور افسر اعلیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے میں زیادہ انہماک سے کام کر سکو گے، اور اس طرح تم ترقی کے ان مدارج پر جلد پہنچ جاؤ گے جو تمہارے لیے سدرۃ منتہا کا درجہ رکھتے ہیں۔ بعض اچھا تو بہت عرصے بعد پڑھی تو یہ خط مجھے کہانی کچھ یاد تھی۔ اب یہ اس خط کا متن دیکھیے کہ یہ 1940 میں لکھا گیا ایک مختصر سی کہانی ہے، اور یہ اس میں انفرادی اور اجتماعی جو آزادی کا تصور ہے اس کو بہت ہی سلیقے کے ساتھ پرویا گیا ہے ایک انڈیویجول کانٹیکسٹ میں، ایک ریلیشن شپ میں، لیکن جو اس کا میسج ہے وہ ایک بہت ہی بڑا اور وسیع تر میسج ہے، اور میرے خیال سے آج بھی ان کی جو پیروکار ہے محترمہ ہماری شاعرہ بیٹھی ہوئی ہیں کیشور ناہید صاحبہ، وہ بھی یہی باتیں لکھتی رہی ہیں۔ ان کی طویل نظمیں، ان کی کہانیاں، ان کی مختلف اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی انہی موضوعات کے گرد گھومتی رہی کہ بھئی آزاد ہوتے ہوئے بھی آزادی نہیں، غلاموں سے سلوک کیوں رکھا گیا ہے۔ تو یہ جو سوال وہ اٹھاتی ہیں اس مختصر سے افسانے میں، میرے خیال سے یہ بہت ہی اپنے وقت کی اہم دستاویز ہیں، اور یہ بھی کمال کی بات ہے کہ ہم نے اس طرح کے جو ادبی ہمارے فن پارے ہیں ان کو بالکل ہی چھپا کر کہیں سڑنے گلنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ شکر ہے کہ کسی نے اس کو نکالا ہے، ڈھونڈا ہے، اور یہ چھپا جائے کہ 1940 میں مطلب ان کی لاڈلی بیٹی نے، اور تو یہ نکلی ہیں باتیں، اور یہ اور اس کی زبان بھی اب دیکھیے، اس کی زبان بھی انتہائی جدید ہے، اس میں بھی مطلب ابلاغ جو ہے فوراً یہ آج کا جو قاری ہے اس کو بھی بڑے آسانی سے پڑھ سکتا ہے، محظوظ ہو سکتا ہے اور ریلیٹ کر سکتا ہے۔ یہ جو سوریا کی کہانی ہے یہ میرے خیال سے کئی لادادات کہانی ہے۔ شانتی ایک اور کہانی ہے جو آخری ان کا ذکر کیا انہوں نے، وہ اب ایک انتہائی حساس موضوع جس کے اوپر ابھی تک ہم من حیث القوم کوئی فیصلہ نہیں کر سکے، ابارشن کے بارے میں ہے، یا ان وانٹڈ پریگننسی جو ہے، جس میں کہ ایک خاتون جس کا نام شانتی وہ ہسپتال میں لائی گئی ہے، اور وہ بچہ نہیں چاہتی، وہ ڈاکٹر سے یہ کہتی ہے، اور غریب ہے سب سے پہلی تو یہ بات ہے، اور وہ کہتی ہے کہ وہ کہاں سے کھلائے گی، اور جب وہ یہ اس چیز سے انکار کرتی تو اس کا شوہر اسے سب کچھ چھین لیتا ہے، اس کی جو تمام اس کی جو ذاتی وہ ملکیت میں ہوتی ہیں چیزیں، اس کی شال، اس کے کنگن اور یہ اور وہ اس سے بھی اس کو فارغ کر دیتا ہے۔ تو وہ یہ پورا 1-2.5-3 صفحے کی کہانی ہے، اور ہسپتال میں یہ منظر ہے، اور ایک ڈاکٹر جو ہے اس کو یاد کر رہی ہے، اور وہ دیکھیے کہ یہ موضوع اتنا حساس اور اتنا مشکل موضوع ہے کہ ہمیں تو چھوڑیے، امریکہ میں بھی اس کا ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہو سکا کہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اور ابھی تک جھگڑے اور فساد اس پر ہوتے ہیں، سیاست اس پر کی جاتی ہے، لیکن یہ 1940 میں یہ اس کے اوپر کہانی چھپی، اور پاکستان بننے کے بعد یہ مجموعہ بھی یہاں پر منظر عام پر آیا، جی جب ہی چھپی۔ تو یہ میرے خیال سے بہت ہی اپنے وقت سے آگے کہانیاں تھیں، میں اس پہ بات ختم کروں گا۔ میں یہاں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ہم اپنے ذوم میں، اپنی عقل میں اور اپنے تجربے میں سمجھتے ہیں کہ جس موضوع پر ہم لکھتے ہیں وہ موضوع نیا ہے، اور جس زندگی کے مسئلے کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ مسئلہ نیا ہے۔ یہ مسئلے بھی ہیں اور دیکھا بھی ہے، اور اردو کے ساتھ ایک اور بھی ستم ہے کہ اب ایسی خوبصورت، ایسی سادہ، اتنی سجل، اتنی سبک نثر لکھی نہیں جاتی۔
اب تو جب تک ہم اس میں 2-4 لفظ انگریزی کے نہ لائیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں اور کہیں نہ کہیں خرابی رہ گئی. یہ اور صرف عورت کا موضوع یہ جان لینا کہ میرے محبوب جنرل ضیاء الحق کے بعد ایک محبوب موضوع ہوا، ایسا نہیں تھا. جو عورت کے ساتھ زندگی میں ستم یا زیادتی یا حق تلفی ہوتی رہی ہے وہ ایک رویے ہیں اور وہ رویے ہمیشہ سے قائم رہے. مگر اسی کہانیوں میں کہانی مرد کی کہانی بھی ہے، اور وہ مرد کی کہانی ہے وقت کے ستم کے حساب کی کہانی کہ جب بہت ترقی پسند سمجھتے تھے کہ وہ بڑی ترقی پسندی میں غربت کی بات کریں گے اور شاعری کچھ اس طرح سے ہوگی کہ پیر جما کے حیا اور زور لگا کے حیا اور سب سے اچھا روپیہ. اس وقت شائستہ اکرام اللہ جیسے لوگ بھی انتہائی شائستگی سے زندگی کی ان تمام محرومیوں کا ذکر کریں گے جو انسان کے دل پر خراش ڈالتے ہیں، آخر میں داغ بنتے ہیں اور پھر وہ اپنے ان داغوں کا خود سامنا نہیں کر پاتا. آپ کی اجازت سے صرف ایک اس میں سے حصہ پڑھنا چاہتی ہوں. اس کہانی کا عنوان ہے پاگل. عالمگیر مصیبت کے آگے اس کی اپنی مصیبت کی کوئی وقت باقی نہ رہی. اس نے پہلی دفعہ دیکھا کہ اصلی مصیبت کسے کہتے ہیں. وہ غم نہیں جو کہ عالیشان مکانوں کے اندر آرام دہ کرسیوں پر بیٹھ کر برداشت کیا جائے، پرتکلف کھانے کھا کر اٹھایا جائے. غم یہ تھا کہ بھوکے پیٹ پھر ایک ٹکڑے روٹی کے آسرے پر میلوں پیدل چل کر آنا، در بدر جھڑکیاں کھانا، اپنے بچوں کو آنکھوں کے آگے بھوک سے دم توڑتا دیکھنا اور بے بسی سے دل مسوس کر رہ جانا. سر بفلک عمارتوں کے زیر سایہ جہاں سے خوشبودار کھانوں کی مہک نکل نکل کر بھوکوں کو اور بھی ترساتی ہو، ایک ٹکڑے کو ترستے ہوئے جان دے دینا. جہاں بھوک صرف انسان کی زندگی کا سب سے ابتدائی احساس باقی رہ گیا ہو، جیسا کہ انسانیت اس حد پر پہنچ چکی ہو کہ زندہ اور مردہ میں تمیز کی طاقت باقی نہ رہی ہو. ایسا سما اس کی آنکھوں کے سامنے تھا. اس نے اپنے دل سے اپنی مصیبت کا خیال بھی تقریباً بھلا دیا تھا. نہیں، وہ مصیبت زدہ نہیں تھا، مجرم تھا. وہ جس کے پاس اتنا کچھ تھا اس نے اب تک ان کے لیے جن کے پاس کچھ نہ تھا کیا کیا تھا. وہ اپنے سے ہر لحظہ یہ سوال کرتا اور ہر لمحہ اپنے کھوئے ہوئے وقت کی تلافی میں صرف کرتا. آج اس کہانی میں اور آج کی کہانی میں صرف ایک فرق ہے. اس کہانی کے آخری جملے میں ضمیر اور احساس زندہ. آج کی کہانیوں کے آخری جملوں سے یہ احساس کہیں بہت پیچیدہ ہو کے آگے بڑھ گیا ہے. دوسری بڑی بات اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھوک آج کا مسئلہ ہے، محرومی آج کا مسئلہ ہے، بے بسی آج کا مسئلہ ہے، زندگی کے بنیادی حقوق تک رسائی نہ ہونا آج کا مسئلہ ہے. اگر اس زبان کی سادگی اور شستگی کو ذرا سی دیر کو نظروں سے محو کر دیجئے تو یہ 1940 میں نہیں 2012 میں لکھی گئی. اس کے موضوعات میں انسان کی زندگی کے غم میں کوئی فرق نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ اب ہم یہ زبان، افسوس کہ یہ زبان ہم نہیں اب بولتے، کیونکہ اب ہماری جنگ اس بات پر ہے کہ اردو زبان کس کی ہے. اب ہماری جنگ اس پر ہے کہ اردو زبان کس کی ہے اور ہم اس کو کیوں بولتے ہیں، اور جو بولتے ہیں وہ کیوں بولتے ہیں، اور جو نہیں بولتے ہیں وہ کیوں نہیں بولتے ہیں. تو اس کیوں اور کیا اور نہیں اور ہاں کے درمیان میں ہم ٹھہرے ہیں. اور میں اردو زبان کی بہت معمولی طالب علم ہوں، مگر میں سمجھتی ہوں وہ زبان جو بہت چھوٹے سے جملوں میں بہت سی بات کہہ سکتی ہو. کیا اچھا ان کا اسی شاید افسانے میں ایک جملہ ہے کہ سنہری کنجی ہر تالے کو کھول سکتی ہے. وہ سنہری کنجیاں آج بھی ہر تالے کو کھل رہی ہیں. سب زرداریوں کے تالے کھل گئے، سب ناداریوں کے قفل لگے رہ جائیں گے. تو سوال صرف اس کا دیکھنے کا یہ ہے کہ کیا وہ لوگ جو 1940 کو ضرور ذہن میں رکھیے گا، ایک انتہائی دنیا بھر میں جذباتی ہیجان کا وقت ہے، اور خاص طور پر بر صغیر کی تاریخ میں اس وقت جو کشمکش گزر رہی تھی، اور اس میں زیادہ تر جو کردار ہیں وہ مسلمان عورتیں ہیں، اور بلکہ کہہ دوں کہ ہم گناہ گار عورتیں ہیں.
وہ اور دیکھیے کہ ایک طرف ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو کچھ کہ اسلام نے عورت کے معاملے میں ہمیں دیا، مگر وہ کہاں دیا؟ کیا وہ بھی مردوں کو دیا؟ چاہیں تو دے دیں اور چاہیں تو نہ دیں، ایسا نہیں ہے. اور یہ ساری کہانیاں بہت مختصر کہانیاں، یہ صحیح معنوں میں مختصر کہانیاں ہیں. ان کہانیوں کی اگر کوئی صحیح ایک فنی ترکیب کے حساب سے لکھا جائے تو یہ افسانہ نگاری کے فن پر پورا اترتی ہیں. ان کی بیٹی نے اس کو اس لیے دکھی کہا کہ کہانیوں کے انجام میں ہیرو پیڑ کے گرد ناچتا ہوا سامنے آ کے پھول پیش نہیں کرتا. اس لیے نہیں، میں میری بات کی گنجائش نہیں، میں سمجھتی ہوں میں اس کو دکھی اس لیے نہیں سمجھ رہی کہ وہ بہت سچی کہانی ہے، وہ بہت سچی کہانی ہے. اور سچ کڑوا ضرور ہو سکتا ہے مگر دکھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر سچ کو نہیں دیکھ پائیں گے ہم اور سچ کو نہیں تسلیم کر پائیں گے تو ہمارے لیے آگے بڑھنا ناممکن ہوگا. اس عورت کی ہمت دیکھیے کہ وہ اس کے پاس جتنے بھی اختیار ہیں، جو انتخاب ہے، اس سب کے انتخاب کے استعمال کے لیے وہ تیار ہے. اور آخری انتخاب کیوں کرتی ہے؟ حوصلے کی بات ہے، بے حوصلگی کی نہیں. میں نے قطع کلامی کی تھی، اس کی معذرت. آپ کہیے. نہیں میں آپ کی صحیح بات آپ نے سمجھ لیا میرا کہنا. میرا صرف یہ تھا کہ میں کہہ تو رہی ہوں کہ آپ ضرور پڑھیے، مگر یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو ہیپی اینڈنگ والی کتاب، یعنی دس از ناٹ فیل گڈ والی. فیل گڈ دوسری طرح ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ، جیسے آپ نے زیادہ اچھی طرح سمجھایا ہے، کہ اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں آج تک ہوتی ہیں، اور وکٹان سے اماں نے اس وقت جو لکھا اور آج جو ہے وہ چیزیں بدلی نہیں ہیں. یہ تو ایک اور میرے ذہن میں آ رہا ہے ایک ڈرامہ جو تھا نیلے ہاتھ، جس میں کہ اس کے آخر میں ایک عورت واپس جاتی ہے جیل میں تو دیکھتی ہے سب بھرا ہوا ہے پھر سے، تو کسی نے کہا کوئی چیز بدلتی تھوڑی ہے. تو بات یہ ہے کہ چیز بدلتی نہیں ہے، دنیا نہیں بدلتی. خیر اب تک تو نہیں بدل رہی ہے نا، یہ میں کہہ رہی ہوں. ایک اور بات جو میں کہوں اور اس کے بعد آپ لوگ رضا سے اور نازک رحم اللہ صاحبہ سے سوال پوچھیے، جو بھی پوچھنا ہے مجھے بچا لیجئے گا. کہ اس میں جو آپ دیکھیں گے ایک اور جو بہت ہی سادہ سی کہانیوں میں بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی کے جتنے مسئلے ہو سکتے تھے، مثلا جو ایک ہمارے ہاں زندگی کے معیار کا خبط ہم سب پر سوار ہوا ہے، وہ بھی کہیں کسی کہانی میں ہے کہ بیٹا باپ کو دیکھ کے یہ تسلیم نہیں کرتا کہ وہ میرا باپ ہے، کہتے ہیں گاؤں سے ہمارے عزیز آئے ہوئے ہیں. میں اس معاملے میں ایک بہت صحیح لطیفہ جانتی ہوں. ہمارے ایک جاننے والے جو بڑے صاحب اعلیٰ افسر ہو گئے، کمشنر، ابا ان کا تعلق دیہات سے تھا اور ابا اسی طرح سے اپنی دیہاتی زندگی میں زندہ رہتے تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے، صافہ باندھے، خصہ پہنے. ایک دن وہ عصر کی نماز پڑھ کے واپس آئے تو یہ اپنا دربار سجائے بیٹھے تھے، جو کہ ہمارے یہاں کمشنر کا دربار ہمیشہ شام کو ان کے کوٹھیوں کے بڑے لانوں میں لگتا ہے. اور یہ جب گزرے تو ان کے کسی حواری نے، خوش آمدی نے پوچھا کہ کون صاحب گزرے ہیں؟ بیٹے نے باپ کے لیے کہا کہ یہ ہمارے جاننے والے ہیں. باپ نے یہ بات سن لی، وہیں پلٹے. میں نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں ان کا جاننے والا ہوں یا نہیں، مگر ان کی ماں کا جاننے والا ضرور ہوں. یہ جو یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہم ہر بنے تو ہم کھنکھناتی مٹی سے تھے، مگر تولتے ہم کھنکھناتے پیسوں میں ہیں. تو ہم نے یہ جو ایک سودا بہت سستا کر لیا ہے کہ کیا چیز کھنکھنائے گی اور کیا چیز نہیں کھنکھنائے گی، اس کو دیکھنے کا مسئلہ الگ ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں جتنے موضوعات ہیں وہ تمام موضوعات ہیں جسے آج ہم جدید کہانی کے، چاہے وہ افسانہ ہے یا ناول ہے، اس کے موضوعات کہتے ہیں، یا وہ شاعری ہے. جدید سے مراد یہی ہے کہ آپ زندگی کے درد کو محسوس کریں اور اس کے درد کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں تاکہ اس کے درماں کی تلاش ہو سکے. سوال کے لیے گنجائش، پوچھیے. نہیں دے دیتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ نہیں سن سکتے ہیں نا، ہاں کی وجہ سے کھمبے ہیں. مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے شائستہ آپا کو دیکھا ہے اور ان سے ملاقات کی ہے اور ان سے گفتگو کی ہے. لیکن میں اس سے ماورا یہ بات کہہ رہی ہوں کہ 1940 میں لکھی ہوئی کہانی جس میں وہ کھلا لینے کے لیے کہتی کہ میں نے کھلا کے لیے تمہیں خط بھیج دیا ہے، آج کی لڑکی کو یہ حق حاصل نہیں.
آج کی لڑکی کی جب نکاح فارم بھرتے ہیں تو نکاح خواں اور والد صاحب دونوں جو ہیں جہاں نکاح خلا کی اجازت کا سوال ہے وہاں کانٹا مار دیتے ہیں، اور وہ لڑکی جو ہے وہ پھر بعد میں کورٹ میں ماری ماری پھرتی ہے. تو یہ کہانی اتنی ریلیونٹ ہے آج کے زمانے میں کہ ان کو ہم جو آج کل ڈرامے آ رہے ہیں ان سے بہتر ڈرامے ان کہانیوں پہ بن سکتے ہیں. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں یہ تو صحیح آپ. ہے. میں ایک یہ اضافہ کرنا چاہوں گی کہ لڑکی ناخواندہ ہوتی ہے اور خواندہ صرف امام ہوتا ہے. خواندہ صرف امام ہوتا ہے اور وہ نام لکھتا ہے. لڑکی کا نام ہے پروین سلطانہ، نکاح نامے پر نام لکھا جاتا ہے خدیجہ بیگم، انگوٹھا لگتا ہے پروین سلطانہ کا، نام لکھا ہے خدیجہ بیگم کا، تو پروین سلطانہ کا تو نکاح ہی نہیں ہوا. اس کے ساتھ جو چاہیے سلوک کر لیجئے، وہ کسی چیز کی حقدار نہیں رہی. سو یہ تمام مسئلے اور یہ جو اس وقت کے ڈرامے ہیں اگر آپ دیکھیے تو میں معافی چاہتی ہوں ان لوگوں سے جو ڈرامہ کرنا جانتے ہیں یا جو ڈرامہ کروانا جانتے ہیں، ان دونوں سے معذرت کے ساتھ کہ ہر لفظ کے بعد 10 منٹ کا وقفہ آتا ہے اور پھر 10 منٹ کے بعد کے وقفے کے بعد وہ کہتے ہیں اچھا تو تم نے کیا کہا، یا ابھی تک معاشرہ اسی جملے پہ اٹکا ہوا ہے کہ اچھا تو تم نے کیا کہا. اب اس سے آگے سوال کی بجائے جواب کی گنجائش. وہ تو خیر ہے ہی، مگر یہ جو کہہ رہی ہیں وہ بھی صحیح ہے. نازافہ اپنے پینٹنگ کے بارے میں بھی بات کی، جب شائستہ آپا کے بارے میں بات ہو رہی تو نازافہ کے بارے میں بھی بات نہیں، کیونکہ یہ وہ جگہ نہیں ہے نا. میں پینٹنگ تو کرتی ہوں اس لیے کہ میں سوری کون سا اس کو لے لیتی ہوں. ہاں یہ لے لیتی ہوں. میں پینٹنگ تو کرتی ہوں اور میں نے بلکہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ جگہ میری بڑی بہن جو گزر گئی ہیں ان کی تھی. میری بڑی بہن لکھتی بھی تھیں، ان کو اردو سے دلچسپی بھی تھی، بیت بازی میں شعر ان کو آتے تھے اور میں ان کی پخ بن کے رہتی تھی، کیونکہ میں آج تک کوئی شعر کہہ نہیں سکتی یاد سے. مجھے یاد ہے کہ اس میں یہ ہے یہ، تو میں کسی کے ساتھ بیٹھ کے بیت بازی میں خوب اچھا کر سکتی ہوں، مگر ویسے نہیں. مگر اب وہ تو گزر گئیں اور ہم ہی رہ گئے ہیں ایک طرح سے اماں کا یہ نکالنے کے لیے. تو اس لیے مجھ پہ یہ پڑا کہ بھئی آپ اس کیا کہیں، اور مجھے بہت خوشی ہے کر کے. مگر میں نے تو اپنا جو کام کیا، بلکہ میں کسی سے کہہ رہی تھی کہ ایک صاحب پوچھ رہے تھے یہ اپنے یہاں یعقوب بنگاش کہ آپ کن کن لوگوں کو یاد رہے، تو وہ میاں افتخار الدین کا میں کہہ رہی تھی کہ مجھے اچھے لگتے تھے، بڑے اچھے، اور وہ لڑتے تھے انڈیپینڈنٹ ہو کر. مگر انہوں نے مجھے بہت یعنی یہ کہا جیسے میں پڑھ کے آئی 8 کہ بیٹا پڑھنا مت بھولنا. تو ہمیں یہ چیز اب تک میرے دل پہ لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا پڑھنا نہ بھولنا. تو ہم نے بہت جل کے کہا کہ ہم بہت پڑھے ہوئے ہیں، ہم نے کو بہت پڑھنا ہوتا. تو یہ سب چیزیں ہیں. مگر میں دھیرے دھیرے، میں چونکہ شادی کے بعد یہاں سے چلی گئی تھی کینیڈا، تو کینیڈا میں مجھے نئے اس میں ماحول میں اپنی چیزیں بنانی ہوئیں. تو صرف اس پہ میں ذکر کروں گی کہ میں نے پھر جو تصویریں بنانا شروع کیں ان میں ہماری ایک دوست ہیں یہاں جنہوں نے میری مدد بھی کی ہے ان کو دکھانے میں. مگر ان میں کہانیاں ہوتی ہیں، اور وہ اس قسم کی کہانیاں ہیں جس میں کہ کئی چیزیں ہو رہی ہیں، ایک غزل نما، پولیٹیکل وغیرہ، ان میں کئی طے ہوتے ہیں اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. مگر وہ یعنی پینٹنگز، کولاج، اس قسم کی چیزیں. اور میں وہ ایک اور چیز ہے، ایک اور فن ہے لتھوگرافی، ایچنگ، وہ میں کرتی ہوں. مگر یہ کہ میں نے لکھا صرف یہ ہے کہ کبھی کبھی کسی چیز پہ لکھ دیا یا کسی انٹروڈکشن کو لکھ دیا، مگر میں لکھنے والی انسان نہیں ہوں. تو لہٰذا مجھے اور لوگوں کا کام بہت اچھا لگتا ہے. یہ اماں کی کہانیاں بھی اسی وجہ سے مجھے بے انتہا اچھی لگتی ہیں، کیونکہ ایک تو میرے لیے ان کی اردو بہت سادی اور آسان ہے. آج کل بہت سی چیزیں میں زورائی کو فون کر کے پوچھتی ہیں بھیا یہ لفظ کیا ہے، میرے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. بہت سے لفظ مجھے آتے نہیں ہیں، اب بہت ادق ادق لفظ ہو جاتے ہیں، اور تو وہ مجھے کہتی ہیں یہ ہے. اور ڈکشنری بھی لی، اس میں بھی وہ لفظ نہیں ہوتے ہیں، تو اس کے معنی پتہ نہیں یہ لوگ ایجاد کر لیتے ہیں ایسے لفظ. پہلے تو بس سادی سی اردو ہوتی تھی خبروں وغیرہ میں، اب وہ بہت مشکل ہوتی ہے پڑھنے سمجھنے میں کہ کیا کیا ہوا ہے. تو ہم نے جو اردو سیکھی اماں سے، وہ اردو ہم کو اچھی لگتی ہے. ظاہر ہے جو سیکھا اپنے گھر میں وہی اچھی چیز ہوتی ہے.
آپ نے اردو کے لیے بہت اچھی بات کہی. دراصل اردو جب اب جو اردو ہم بولتے ہیں وہ مشرف بہ اسلام ہو چکی ہے. یہ صحیح ہے. ہاں اس سے پہلے جو ہم اردو بولتے تھے وہ ہماری بول چال کی اور تجربے کی زبان تھی. اب ہم نے سوچا ہے کہ جس قدر ہم حلق سے بولیں گے اسی قدر ہم تعلیم یافتہ اور صاحب علم کہلائیں گے. ورنہ پہلے ہم پڑھے لکھے ہوتے تھے اور خوش ہوتے تھے. صحیح بالکل. اور جو اس دراصل ایک بات اور بھی ہے, فنکاری کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اس میں کبھی بناوٹ نظر نہ آنے پائے. جس قدر سادہ ہو, جتنا زندگی سے قریب ہو, جتنی سچائی کا عکس ہو, وہ اتنی ہی خوبصورت چیز ہوتی ہے. اس لیے انہوں نے جو زبان لکھی ہے وہ ان کی زندگی کے اس شائستہ تجربے کی زبان ہے جو اس وقت موجود تھا. آج ہم جو زبان بولتے ہیں, جب تک ہم برطانوی سماج کے زیر اثر زندہ رہے ہم کہیں بہتر تھے. جس دن سے ہم عرب امپیریلزم کے تحت سے زندہ ہیں, اب ہم نہ تیتر رہے ہیں نہ بٹیر, اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا ہونا کیا ہے. کوئی اور سوال ہو تو پوچھ لیجئے. جی جی جی. محترمہ, میں کیونکہ اردو دان نہیں ہوں, میں نے اردو سیکھی ہے اسکول میں پڑھ کے, اور دلچسپی بھی ہے اردو سے. دان نہیں ہے, ہم کوئی چینی دان ہے. ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ دکھ ہے افسانوں میں, تو اساتذہ یہاں آپ سب تشریف رکھتے ہیں. میں ایک کمپیریزن اگر کروں, برطانوی ادب کا بھی آپ نے ذکر کیا, انگریزی ادب کا, وہاں ٹریجڈی یا المیہ اس کا عنصر ہمیں زیادہ نظر آتا ہے. اردو کی تحریروں میں ایک شکستہ تہذیب کی شکایت بھی ہے, اس میں نسوانیت کے جو ہے نا شکوے بھی ہیں, اور اس میں طرب انگیزی کی جو ہے نا تمنا بھی ہے. لیکن گہرائی سے جس انداز سے ایک المیہ مغرب میں اس کا ایک عنصر دریافت کیا گیا, اس کو پروان چڑھایا گیا, ہمارے ہاں وہ عنصر نظر نہیں آتا. نوحہ ہے, لیکن مجھے معافی کا خواستگار ہوں اگر ہم نوحہ کو ہم المیہ میں یا ٹریجڈی میں شامل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. بٹ اوور آل اردو ادب پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت شکریہ. اور یہ جان کے بہت خوشی ہوئی کہ آپ کو اردو نہیں آتی. اگر آتی ہوتی تو نہ معلوم آپ ہم سے کیا پوچھتے اور ہم اس کا جواب دے سکتے یا نہیں. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جس صورت سے کہ آپ اگر انگریزی میں جو انگریزی کی طویل نظمیں جو المیہ سے منسوب کی گئی ہیں, اگر آپ صرف اس کو المیہ کہہ رہے ہیں, تو اردو کے ادب کے تمام اس میں المیہ موجود ہے. المیہ ہمارے ہاں طویل نظم کی شکل میں نہیں لکھا جاتا, زندگی کی صورت میں برتا جاتا ہے. میری ایک سانس تربیہ ہے اور دوسری سانس المیہ ہے, اور زندگی اسی کو کہتے ہیں. واہ, بہت اچھا. رضا رومی مسلسل مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی اگلے سیشن میں جانا ہے. تو آپ لوگوں نے اگر ان کے جانے سے پہلے کوئی اور کسی اور سوال کے ذریعے انہیں گرفتار کرنا ہو تو کر لیجیے. نہیں, میرے خیال سے میرے خیال میں ٹھیک ہے نا. ایک آخری بات جو یہاں کچھ تو میری عمر کے جوان موجود ہیں, کچھ جو نوجوان موجود ہیں, ان سے میں کہنا چاہوں گی کہ وہ اس کتاب کو ضرور پڑھ لیں. وہ جو کندھے اچکا کے یہ کہتے ہیں کہ کیا کریں, اردو مشکل بہت ہے, سمجھ نہیں آتا. ہاں, اس میں بہت ہاں, اس میں کہیں آپ کو کندھے نہیں اچکانا پڑیں گے, آپ کو بہت آسودگی ملے گی. تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوگی, ورزش کی ضرورت کم ہوگی. بے حد شکریہ آپ سب کا یہاں تشریف لانے کا. بہت شکریہ.